बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ सियासी महाज गर्म होता दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ अदालती महाज पर भी बड़े आम केसेस की समाअत हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो इंतहाई आम केसेस की समाअत हुई है और कादी फायद ईसा आज इतने तप गए हैं कि उन्होंने आर्टिकल 6 लगाने की बात की है। और जिस शख्स के खिलाफ ये आर्टिकल 6 लगाने की बात की है, इमरान खान की हुकूमत जाने के साथ इसका क्या ताल्लुक है ये भी आपको बताना है। और दूसरी तरफ जनरल रिटायर फयाज हमीद और जस्टिस सदीकी का आज बड़ा टाकरा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और एडवोकेट नईम बुखारी ने किस तरह आज काजी साहब को बताया है अपनी वकालत के बारे में, ये भी बड़ा आज दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। लाहौर के अंदर किस तरह इंसाफ का जनाजा निकाला गया है। आज लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी जो जज हैं उनके साथ मुल्जमान और उनके वकला ने क्या किया है, ये एक बड़ी खबर है जो पहले आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो इंतकामी कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ और बिलावल के लिए खुली छुट्टी है। पाकिस्तान उनके हवाले है। इंतजामिया टैक्स पेयर के पैसे से तनख्वाह लेने वाले उनको पूरा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और आम पाकिस्तानियों के हालात जो है ज़ाहिर है वो आपके सामने अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात जो है वो हो जाए। लेकिन आप देखिए कि 9 मई के वाकयात के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जिनका कसूर सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान से वाबस्तगी है। वो ना अंदर गए या उनका कोई उन वाकयात के साथ ताल्लुक नहीं था। और पीसफुल प्रोटेस्ट करना ज़ाहिर है जब आप एक साबिक वज़ीर आज़म को तदलील करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तशद्दुद करके आप उठाएंगे तो लाजमी बात है लोगों के अंदर गुस्सा और रिएक्शन होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि जो जजेस हैं वो कितने कंप्रोमाइज हैं या दबे हुए हैं या उन पर जो प्रेशर है अब वो बदकिस्मती से नजर आ रहा है। जब अदलिया के ऊपर इस तरह के मामलात हों कि लोगों के जो एतमाद है वो उठ जाए तो फिर रियासत से एतमाद खुदा न खास्ता उठ जाता है। अब आप देखिए कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत है लाहौर की, वहां पर मुल्ज़म हफीज समेत 182 मुल्ज़मान की जो जमानतों पर समाअत हुई है और अदालत ने यह 27 जनवरी को रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया है। हर मरतबा प्रोसिक्यूशन कहती है अब रिकॉर्ड हाई कोर्ट गया हुआ है, अब मतहत अदालत गया हुआ है, अब उधर गया है। बिल आखिर ये 8 महीने इसको हो चुके हैं। ये जो पूरा एक तमाशा है और ये एक सबको पता होता है कि ये जानबूझ के हथकंडे होते हैं, ताखीरी अरबे इस्तेमाल होने हैं। चूंकि आम पाकिस्तानी पहली मर्तबा सियासत के अंदर नौजवान जो तबका है वो इंटर हुआ है तो उनको सबक सिखाना है और खौफ व हिरास फैलाने की ये कोशिश है। अब कहा गया सरकारी वकील की तरफ से कि रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट जमानतों पर समाअत 12 बजे होनी है। प्रोसिक्यूशन की बदनीयती है ये वकील मुल्जमान ने कहा। और फिर बिल आखिर आज जो वकला हैं मुल्जमान के उन्होंने कहा जी आप हमारी ये दरख्वास्त जमानतें खारिज करें। जज साहब 8 महीने हो गए हैं आपके सामने ये पड़ी हुई है। रोज हम ये तमाशा सुन सुन के लोग अंदर हैं बेगुनाह 7-8 माह से यही सुन रहे हैं, रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा रहा। ये वकील है खावर मलक एडवोकेट, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज नवीद इकबाल जो है उनको कहा है, ये थाना सरवर रोड है और इसके अंदर उन्होंने कहा है जी आप बराए मेहरबानी ये जमानतें खारिज करें। हमें आपसे कोई मतलब है नहीं चाहिए कि आप जमानतें करें, लेकिन हमारा सर छोड़ें जज साहब। आप यहाँ पे तमाशा बना के 8 महीने से बैठे हुए हैं। ज़ाहिर है जो पंजाबी के अंदर जब हम माना इसका करेंगे तो वो यही होंगे। तो आप इस पे फाइलों पे बैठे हुए हैं, आपको ये कुछ देते हैं नहीं। तो हमें इंसाफ की दूसरे मानों में ये है कि थप्पड़ मारा है पूरे निजाम इंसाफ पर आज उन मुल्जमान के वकला ने कि इंसाफ की हमें कोई आपसे उम्मीद नहीं है और ये ड्रामेबाजी खत्म करें। तो ये आज जो है लाहौर की अदालत के अंदर हुआ है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े आम केसेस की समाअत हुई है। एक जो केस है उसका ताल्लुक ज़ाहिर है वो आपको इल्म है कि जनरल फैज हमीद जो उस वक्त डीजीसी थे और मेजर जनरल थे और जो उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, अभी बल्कि जज थे शौकत सदीकी, उनके बाबत ये मामला है जो आपको इल्म है। इल्जाम वो लगाते हैं शौकत सदीकी साहब, फिर उन्होंने तकरीर भी की और उसके इल्जामात जो है वो फैज हमीद साहब ने अपने वकला के जरिए उनको मुस्तरद किया है।
اب یہاں پر آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی ہے، قاضی صاحب کی عدالت میں حامد خان، یہ جسٹس جو ریٹائرڈ صدیقی ہیں، ان کی طرف سے پیش ہوئے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی کو برطرف کرنے کے خلاف یہ اپیل پر سماعت ہوئی ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ سماعت کی ہے، جس میں قاضی صاحب کے علاوہ 4 ججز ہیں۔ اب اس کے اندر خواجہ حارث نے کہا ہے، جو فیض حمید کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور عرفان رامے کا وکیل ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے کوئی جواب جمع کروایا ہے؟ کیا آپ نے اپنے اوپر لگے الزامات مانے ہیں، مسترد کر دیے ہیں یا مسترد کیے ہیں؟ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ میں نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے سابق رجسٹرار کو بھی نوٹس جاری کیا تھا۔ وکیل وسیم سجاد روسٹرم پر آ گئے اور کہا کہ میں سابق چیف جسٹس انور کانسی جو ہے ان کا نمائندگی کروں گا۔ قاضی صاحب نے شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان سے استفسار کیا کہ خان صاحب آپ اس کیس کو کیسے چلائیں گے؟ حامد خان نے کہا کہ میرا کیس واضح ہے کہ جوڈیشل کونسل کو انکوائری کرنی چاہیے، جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے دوران ہمیں ہمارے گواہان پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ فیض حمید الزامات کی تردید کر رہے ہیں، یہ ہمارا کیس ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو پہلے انکوائری کروانا چاہیے تھی، انکوائری میں ہمیں فیض حمید پر جرح کا موقع ملتا۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سوال کیا کیا انکوائری کی گئی تھی؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جب شوکت صدیقی نے تقریر تسلیم کر لی تھی تو انکوائری نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اٹارنی جنرل کہہ چکے حقائق کی انکوائری نہیں ہوئی، تو وکیل حامد خان کی شوکت عزیز صدیقی کو ہٹانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر کیس واپس سپریم جوڈیشل بھیجنے کی اصطلاح کی ہے، تو اس کا اندیا آج دے دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے جو جنرل فیض حمید ہے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور ایک تیر سے 2 شکار ہونے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ایک شہربانو کیس ہے جس کے اندر جو ریٹائرڈ جج ہے اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اسی تناظر کے اندر جو جسٹس اعجاز الحسن ہے یا جسٹس مظاہر نقوی ہیں، انہوں نے بھی استعفے دیے اور ان کے خلاف اب کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوسری طرف جو وفاقی حکومت اور سپریم کورٹ اور ہمارے طاقتور حلقے، وہ چونکہ پی ڈی ایم پلس ٹولہ، یہ سارے بظاہر ایک پیج پر ہے، اور جب ایک پیج پر ہو تو معاملات اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ اب یہ شہربانو کیس کے جو خلاف اپیل ہے وہ وفاقی حکومت نے دائر کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ریٹائرڈ لوگ جو ہے وہ ان کو حق ملے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، تو عدالت پہلے ہی تیار ہے اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف ایک بڑا عام کیس ہے جس کی آج سماعت ہوئی ہے، اور وہ نہیلی ہے بیسیکلی جو اس وقت قاسم سوری، آپ کو علم ہے، ڈپٹی سپیکر تھے۔ آج اس کے اندر جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس کے بعد جو تباہی ہوئی، بربادی ہوئی اس ملک کی، بجائے اس کے کہ اس پر بات کی جاتی، تجزیہ کی جاتا قانونی طور پر، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تپ گئے ہیں آج قاسم سوری پر، اور انہوں نے تحریک عدم اعتماد اور وہ ساری چیزیں جو ایک نون لیگ کا بیانیہ ہے وہ انہوں نے اپنی زبان کے اندر اس کو ادا کیا ہے اس طریقے سے، یا ان کی رائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی رائے ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، بڑا عام کیس ہے، آج سابق ڈپٹی سپیکر قاسم سوری کی نااہلی کے کیس کی سماعت کی۔ قاسم سوری کی جانب سے نعیم بخاری انہوں نے دلائل دیے کہ میری نظر میں تو قاسم سوری کی نااہلی اور ان کے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا معاملہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ لشکری ریسانی کے وکیل نے کہا کہ قاسم سوری غیر قانونی طور پر عہدے پر براجمان رہے، انہوں نے اسٹے پر عہدہ انجائے کیا، ان سے مراعات اور فوائد واپس ہونے چاہیے۔ چیف جسٹس نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں تو بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رہے گا۔ نعیم بخاری نے جواب دیا کہ الیکشن ٹریبیونل نے کہا تھا کہ قاسم سوری نے کوئی کرپٹ پریکٹس نہیں کی۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ قاسم سوری نے استعفیٰ کب دیا؟ نعیم بخاری نے کہا قاسم سوری نے 16 اپریل 2022 کو استعفیٰ دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تھے نا؟ یہ سوال کیا۔ اب اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بیسیکلی ایسے لگتا ہے کہ جیسے پرانے جو سکور ہے وہ سیٹل کرنا ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب جو بر وقت آئین ٹوٹا، یعنی آئین کو جو توڑا گیا، اس کے بعد توڑنے والوں پر آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں جو لوگ ہیں وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی معاملہ جدھر کا بھی ہو، پلٹ کے عمران خان اور تحریک انصاف کے لوگوں پہ اس کو لانا، وہ ساری چیزیں تو یاد ہوتی ہیں، لیکن ابھی جو آئین کو توڑا گیا تازہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہوئے کے پی کے میں، پنجاب میں، اور ابھی جو موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے فوجی عدالتوں کے اندر، جو سویلینز کا ٹرائل کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات، اور اس وقت اغوا ہو رہے ہیں لوگ،
اس پہ کان بند ہے، یہ آپ ٹی وی بھی نہیں دیکھتے، وہ آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، یہ سلیکٹو قسم کا جو دیکھنا ہے، یہ لوگ بڑا اس پہ بہرحال حیران ہے۔ اب اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جب آپ نے اسمبلی توڑی تب بھی اسٹے پر تو تھے نا، قاسم سوری نے غیر قانونی اسمبلی توڑی، قاسم سوری کے لیے 5 رکنی بینچ کے فیصلے میں آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کی کارروائی کی تجویز کی گئی۔ کیوں نہ قاسم سوری کے خلاف سنگین غداری کی کارروائی کی جائے، جس کسی نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اس کو نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیے قاسم سوری کے خلاف آپ کریں، پہلے تو اس کے بعد جو کچھ ہوا، آئین کو کس کس نے توڑا؟ موجودہ نگران حکومتوں نے، الیکشن کمیشن نے، اور جن جن نے توڑا، یہ کیا ہو گیا کہ جیسے کل نگران وزیر صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا جی جو سابقہ چیف جسٹس اور سارے قاضیوں پہ جو چڑھائی کرتے رہے، گالم گلوچ کرتا رہے، ان کے خلاف ہم کارروائی نہیں کریں گے، یہ جو موجودہ چیف جسٹس اور جو موجودہ عدلیہ ہے اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے، یعنی مرضی ہوگی بھائی۔ اسی طرح آئین قاسم سوری نے تو توڑا، آپ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد 90 دن میں انتخابات نہ کروا کے ابھی جو لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، الیکشن کی بجائے غنڈہ گردی اور بدماشی ہو رہی ہے، اس بدماشی یہ آپ کو نظر نہیں آتی قاضی صاحب؟ اور بات کوئی کرے تو آپ کی توہین یقیناً بڑی ہو جاتی ہے، اور وہ آپ مرضی کے ساتھ آپ چاہیں تو سپریم کورٹ میں یہ رپورٹر آ سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے، یہ بھی ایک چیز ہے۔ لیکن یہاں پہ تو کم از کم مہربانی فرمایا آپ، وہ کہتے ہیں آرٹیکل 6 یہاں پہ ان کو لگنا چاہیے چونکہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ کمال ہے بھائی، صرف قاسم سوری کی یہ جو بات ہے اس پہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس طرح غداری پہ لگائیں تو میرا خیال ہے بہت کچھ ابھی پتہ صاف ہوگا۔ قاضی صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے اندر جو ہاتھ کھس گئے کہ کون سے کیس مقرر ہونے ہیں، کون سے روکنے ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہوگا۔ اگر سپریم کورٹ میں کیسز کے تقرر میں ہیر پھیر ہوتی رہی تو پرانے معاملات بھی درست کریں گے، اب مزید سپریم کورٹ کی ساتھ بات نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ کی تباہی میری، آپ کی اور عوام کی تباہی ہے، یہ صرف میرا ادارہ نہیں سب کا ہے۔ وہ تو بلے کا نشان جو چھینا گیا ہے اور جو رویہ ہے ابھی تک محترم آپ کا، وہ تو یعنی مطلب ہے جملے بولنے سے حقائق نہیں بدلتے، یعنی اس طرح کے جملے آپ بولیں تو آپ یعنی انصاف کے علمبردار بن جائیں، نہیں، آپ جو کر چکے ہیں یہ کافی ہو گیا ہے۔ لیکن بہرحال نئی بخاری نے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا کہ آپ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں یا سسٹم سے؟ چیف جسٹس نے جواب دیا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہیرا پھیری ہوتی رہی، قاسم سوری بھی غلطی تسلیم کرے، جسٹس سے خفا، سسٹم سے خفا ہوں، آپ سے نہیں۔ آپ بھی اعتراف کریں کہ ہیرا پھیری کرتے رہے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے، کبھی کوئی اور اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ یعنی اب آپ دیکھیں جب کوئی اور اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کرے تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ نام لینا، تو اب آپ بھی نام لے لیں۔ اب چیف جسٹس نے قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی، ان کا اقدام سپریم کورٹ کے 5 ججز نے غلط قرار دیا۔ قاسم سوری ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، ان پر کیوں نہ آئین شکنی کی کارروائی کا حکم دیا جائے؟ قاسم سوری کو طلب کر کے آئینی خلاف ورزی کا پوچھیں گے، بعد ازاں لشکری ذاتی حیثیت کے اندر ان کو طلب کر لیا گیا۔ قاسم سوری اب ظاہر ہے موجود نہیں ہے، وہ روپوش ہیں، ان کے لیے خطرات ہیں، تو اب سپریم کورٹ کے اندر اگر آتے ہوئے ان کو کسی نے اٹھا لیا تو قاضی صاحب نے اس کی تو ضمانت شاید نہیں دی، یا جاتے ہوئے اٹھا لے، 3 ہفتوں کے اندر رپورٹ طلب کر کے 1 ماہ کے لیے یہ کارروائی تو ملتوی ہو گئی ہے، الیکشن کے بعد معاملات دیکھے جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے، جب قاضی صاحب نے کہا کہ میں 1982 سے وکالت کر رہا ہوں، پریکٹس کر رہا ہوں، یہ جو کچھ عدالتوں میں ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے، تو نعیم بخاری نے اس موقع پر کہا کہ قاضی صاحب میں 1972 یعنی آپ سے بھی 10 سال پہلے کی وکالت کر رہا ہوں، جو ابھی ہو رہا ہے نا تماشا، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا جواب تھا قاضی صاحب کے لیے بھی۔ بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں، جس طرح ان کا برتاؤ ہے، جو سلیکٹو انصاف ہے، اس پر جتنے سوالات ہیں، یہ میرا خیال ہے پاکستانی عوام کا جب اعتماد اس طرح اداروں سے اٹھ جائے تو یہ بڑا خرابی کے پیش ہے۔ میں دیکھتے ہیں اس کے لیے اللہ کرے کوئی بہتری کا ماحول پیدا ہو۔ فری اینڈ فیئر الیکشن تو خیر بڑھ گئے ہیں، ایک سلیکٹو قسم کا الیکشن ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ کرے خیر خیریت سے ہو جائے۔ اجازت دیجیے گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔